अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स .pk के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आपके नॉलेज में है कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के एतबार से हमने चाहा कि चूँकि इंसानी हकूक़ का दिन है और इंसानी हकूक़ के एतबार से हम पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं उनसे बातचीत की जाए। तो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त इनायत फरमाया। डॉक्टर साहबा, आप पहले टीचर थी यूनिवर्सिटी में, फिर आप जर्नलिज्म में भी गई और फिर आप पॉलिटिशियन भी हैं। तो ये बताना पसंद फरमाएंगे कि बेहतर रोल जो है वो कहाँ पे अदा किया जा सकता है? देखिए, हर जॉब डिस्क्रिप्शन का अपना एक रोल होता है। मैं समझती हूँ बहैसियत उस्ताद आप अपने स्टूडेंट्स को डेवलप अगर उनकी थिंकिंग करें, ये नहीं कि आप उनको बताएं कि ये सही है, यही सोच रखें, पर उनको उनकी जो अपनी एबिलिटीज़ हैं कि अपने लिए सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, फैक्ट्स को देखते हुए। तो 16 साल मैंने टीच किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और मुझे बड़ी खुशी है जब स्टूडेंट्स मिलते हैं जो मेरी अपनी व्यूज़ को अपोज करते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंस और आर्ग्यूमेंट सही दे के, यही अगर मैं समझती हूँ। तो एक वो असातिज़ा का अपना एक रोल होता है सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एजेंडा और पॉलिसीज़ को इफेक्ट करना चाहें तो पाकिस्तान में कोई कनेक्शन नहीं है कि कई मुल्कों में होता है कि आप यूनिवर्सिटीज को कंसल्ट करते हैं, ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कनेक्ट है। तो आपको पता है मैं एक तो सियासी फैमिली भी है, दूसरा मैं खुद ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में रही हूँ यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ा पहले अपना ASA की जनरल सेक्रेटरी का, हालांकि मैं एडहॉक अपॉइंटी थी उस वक्त को ज़ियाउल हक के ज़माने में। मुझे वो परमानेंट नहीं कर रहे थे। मतलब पॉलिटिशियन अंदर मौजूद था तब जो नहीं, और मैं हमेशा उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, फिर मैंने 2 साल सिमिल्टेनियसली जो ऑल पाकिस्तान फाकू आसा थी, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज टीचर्स की, उसकी मैं सदर रही हूँ 2 साल। तो थ्रू किसी न किसी हवाले से बिल्कुल, और मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियंस होने चाहिए। लेकिन आपने एक्टिव पॉलिटिशियन बनने का फैसला बाद में किया आपकी अरसे से। वो ये हुआ कि मैं फिर जब मैंने फिर यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया, बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही थी, तो उसके बाद मैं जर्नलिज्म में गई। तो जब इमरान खान ने PTI बनाई तो वो मेरे पास आए कि ज्वाइन करो। मैंने कहा अभी तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मैं उस वक्त थी कि काम सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट के ही काम है। जिस दिन मैंने फैसला किया मैं ये छोड़ दूंगी, मैं खुद ही आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगी, तो मेरा इंटरेक्शन खान साहब से उस वक्त से था। और वही हुआ जब मैंने इंस्टीट्यूट जब PVP की ये हुकूमत आई, यूसुफ रजा गिलानी वगैरह की, तो मुझे छोड़ना पड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो मैं खुद ही खान साहब के पास गई और कहा अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ PTI। ये फरमाइए, अब देखिए थ्रू आउट आप रही पॉलिटिक्स में, किसी न किसी वाले से यूनियन में भी रही, अब एज ए पॉलिटिशियन और फिर एज ए मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स आप कैसे देखती हैं? हमारे यहाँ अगरचे वेमेन के लिए राइट्स के लिए बहुत काम भी हुआ, जनरल मुशर्रफ जो है वो कवानीन लेके आए, प्रोटेक्शन फॉर वेमेन राइट्स के लिए लेके आए। अभी ज़ैनब बिल आप वो पास हुआ। तो इस तमाम के बावजूद हम देखते हैं कि अभी वो वाकयात जो है ना उसमें कमी नहीं आ रही, उसी तरह शिद्दत से बढ़ रही है। और क्या वजह है? कहाँ कमी? कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती। हम अब कोशिश करें इम्प्लीमेंटेशन सही करें। इस वजह से जो एंटी रेप का ऑर्डिनेंस अब नया बना है उसमें सारे लॉज को इकट्ठे करके और सख्त पनिशमेंट्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया है, और प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन भी और विक्टिम्स की प्रोटेक्शन भी, वो सारा उसमें डाला है। लेकिन एक चीज जिस पे हम नहीं वो फोकस करते वो ये है कि मुआशरे में सोच की तब्दीली लाना। देखिए, कानून तो उसी वक्त हरकत में आएगा जब एक क्राइम कमिट होगा, लेकिन उससे पहले अगर लोग अपनी ज़हनियत बदलें, सोच बदलें, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ये चाइल्ड अब्यूज के किस्से आप ले लें,
ہم اب جاتے ہیں ہماری ٹیمز منسٹری کی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، تو میں بھی گئی ہوئی ہوں اسکولز میں، ہم پیرنٹس کو، بچوں کو اور اساتذہ کو کٹھے لے کے ان سے، اور لوکل کمیونٹی میں ہم نے ہر لوکل ایریا میں گروپس بنائے ہیں جدھر ہم اپنا مٹیریل بھی لے کے جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اویئرنیس کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب تک نہیں آپ لے کے جائیں گے، قانون کی اویئرنیس اور کس طرح سے وہ اپنے انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس ایکٹ میں میرا یہ بھی ہے کسی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، وہ بھی اس حوالے سے کوئی کام سامنے نہیں ہے. نہیں بالکل، ہم نے ایپ تو بنا دی ہے، پی ایم جو پی ایم کا پورٹل ہے اس کے تھرو بنایا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے زینب الرٹ ایپ کا، جب آپ پی ایم پورٹل پہ جائیں تو وہ ایک آئیکن آئے گا، اس سے یہ فائدہ ہے کہ سارے پاکستان کے ڈی پی اوز کے آفیسز میں ڈیش بورڈ ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں اور جی بی میں، تو ریئل ٹائم میں فوری طور پہ آپ کہیں بھی چل رہے ہوں، آپ رپورٹ کر دیں، صرف آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فوراً پہنچ جائے گی انفارمیشن ریلیونٹ پولیس تھانے میں. اور کیونکہ پی ایم پورٹل کے تھرو ہے تو پولیس والے اب وہ ڈیلے نہیں کر سکتے کیس، کیونکہ پھر ایکسپلینیشن بھی کال ہو جاتی ہے. تو وہ ایپ بن گیا ہے. ایک زارا اتھارٹی بنانی تھی، بیسکلی ہمیں اس کے لیے ڈائریکٹر چاہیے، ہم نے پوسٹ ایڈورٹائز کر دی ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہو گئی ہوگی، اب ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ سارا آپریشنلائز جلد از جلد ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ ایک تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی تھی اور پاپولر نعرہ تھا. ایک شکایت ہے طلباء کو، اکثر مزدوروں کو بھی ہے، ٹیچرز کو بھی ہے، وہ ہوتی ہے کہ آئین جو ہے ان کو بھی حق دیتا ہے. آپ خود بھی جیسے یونین میں ایک آپ کا ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 رائٹ ٹو ایسوسیشن، جو ہمارے ہاں یونین سازی کا حق ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ ملنا چاہیے سڑکوں کے اوپر؟ دیکھیے میں نے، کیونکہ اور اس حوالے سے آپ کی اپنی کوئی ہے، میری ویو میں نے کیبنٹ میں بھی یہی دی تھی، اس پہ ایک بار ڈسکشن بھی ہوئی تھی اسٹوڈنٹ یونین پہ. میرا ویو یہ ہے کہ جس دن اسٹوڈنٹ یونینز آپ نے بین کیے ہیں نا، آپ نے ایتھنیسٹی بڑھائی ہے، پولرائزیشن بڑھائی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونینز میں پٹھان بھی ہوتے ہیں، پنجابی بھی ہوتے ہیں، سارے اکٹھے آتے ہیں اب، اور ان کو اسٹوڈنٹس کو، اور ہم نے، میں باہر بھی پڑھی ہوئی ہوں، اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں، رولز ہوتے ہیں وہ انفورس کریں، لیکن وہ آپ کو سیاسی تربیت ایک طرح سے ملتی ہے. اور جب وہ بین کیے تو کیا ہوا، پٹھان ایسوسیشن علیحدہ بن گئی، پنجابی علیحدہ بن گئی، اتنی ہماری یونیورسٹیز میں پولرائزیشن ہوئی، اور وہی پھر سوسائٹی میں آتی گئی، گنز بھی زیادہ آ گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز یہ یونیورسٹیز میں آنی چاہیے within proper rules جو آپ فریم کریں، کیونکہ باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی آتی ہے، ان کے الیکشن کے ذریعے سارے. اور آپ ایک دیکھیں نا، ابھی کیا ہوتا ہے، کوئی ہمارے یوتھ کو سیاسی تربیت نہیں ملتی کہ کس طرح آرگنائز کریں، کیا سیاسی ایک وہ جو انٹریکشن ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، اپنے اپوننٹس کے ساتھ بھی کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ ساری تربیت یونیورسٹی سے یوتھ کو ملتی ہے. اور آپ نے ووٹ بھی دیا ہوا ہے. رکاوٹ کون ہے پھر، کیا وجہ ہے کہ آپ؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک ٹریڈیشنل تھنکنگ رہی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کا بہت مس یوز ہوئے تھے. دیکھیں کراچی یونیورسٹی میں جماعت اسلامی بندوقیں لے آئی تھی، ویپنائزیشن، جب حسین حقانی بائی وے جماعت اسلامی میں اس وقت تھے یونین میں، تو یہ جب ویپنائزیشن آ گئی، لیکن اس میں بھی دیکھیں کیوں آئی، یونیورسٹی اتھارٹیز نے کیوں نہیں ڈسپلن کیا، اسرٹ کیوں نہیں کیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو ابیوز ہونے دیں گے تو وہ ابیوز ہوگی، اور اس سے پھر نقصان ہوا، اور سارا اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر ایک کالا دھبا لگ گیا. بٹ میں سمجھتی ہوں اگر آپ صحیح طریقے سے کریں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویپنز ابھی بھی کیمپسز پہ ہیں، یونین نہیں ہے، ویپنز ہیں، تو کیا فرق پڑا؟ یہ تو پھر پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، ان کو موقع دیا جائے. ڈسپلن کا پرابلم ہے نا. پھر آپ ڈسپلن صحیح کریں، سوسائٹی صحیح بنائیں، تاکہ یہ ایتھنک اور ریلیجس پولرائزیشن جو ہماری سوسائٹی میں اتنی آ گئی ختم ہو. اور ویسے بھی آپ نے ووٹ دیا ہوا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ووٹ کر سکتے ہیں 18 اینڈ ابو، تو جب ووٹ ان کو دیا تو پھر سیاست ان کو سیاست سے کیوں روک رہے ہیں؟ جہاں طلباء کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور آئین جو ہے اس کو حق دیتا ہے، اسی طرح مزدوروں کے بھی رائٹس ہیں. بالکل ٹریڈ یونینز. لیکن ہمارے ہاں
دیٹس فائن, ان کا آئین میں بھی ان کو حقوق دیے گئے ہیں, لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ آپ ہی کی گورنمنٹ میں ایک مزدوروں کسانوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے, اور پھر ایک مزدور کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایکسپائر بھی ہو گیا لاہور میں. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں نہیں آتی اس حوالے سے آپ کی منسٹری بہت سی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, اور کیا کہتے ہیں اگر ایٹ دا ہینڈز آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو نوٹس بھی لینا چاہیے, جو کرتے ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے. اور ہم نے رائٹ آف ایسوسیشن ہی ہم نے بین کی. یہ اگر کسی لا انفورسمنٹ والوں نے انڈیویجولی غلط ایکشن لیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے سزا دینی چاہیے قانون کے مطابق. تو ایکسیسز پہلے بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ایکسیسز ہوتی اس حوالے سے وہ متعلقہ جو پولیس ایکسیس کے اوپر کسی کو ڈسمس کیا, میرا خیال میں پنجاب حکومت کے 18th امینڈمنٹ کے بعد آتا ہے, اور میرا جہاں تک مجھے پتا ہے پنجاب حکومت نے کچھ ایکشن لیے, بٹ کیونکہ میں نے اس کو فالو نہیں کیا. اچھا, آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے کوئی بین نہیں کیا. ہم کچھ 2-3 دنوں سے ہم سن رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جو ہے نا وہ انسپیکشن جو ہے وہ فیکٹریز پہ بین کر دیں گے. مطلب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لیبر انسپیکشن جو ہے یہ ایک رائٹ ہے وہ ورکرز کا کہ جو وہاں پہ کس حالت میں ہے. اور پھر ریسینٹلی میں ذرا اس کے ساتھ بتا دوں, اب ہمیں جو یورپی یونین نے جی ایس پلس اسٹیٹس دی ہے, جی ایس پی پلس کا, وہ لنک ہے آئی ایل او کی کنونشن 87 کے ساتھ, جس میں یہ ہے کہ لیبر انسپیکشن نہیں. بائی دا وے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح ہوا ہے, میں نے نہیں یہ دیکھا, کیونکہ میں نے اوورسیز پاکستانیز منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے آئی ایل او کی کمٹمنٹس ہیں اور جو آگے ہم نے کرنی ہے پوری, ہم نے وی وینٹ تھرو دا ہول لاٹ, اور ہم نے یہی ایڈوائز کیا کہ آپ یہ والی ابھی ایکسیپٹ کریں, یہ نہ کریں. لیبر انسپیکشنز آلریڈی ہیں, ہم اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ اور میں حیران ہوں, یہ تو گورنمنٹ نے اس کو نہیں ہٹایا, یہ پروویژن ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ تو اب اوورسیز پاکستانی جن کے انڈر شاید اس کے کانسیکوینسز کا بھی جو یورپی یونین کی طرف سے نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس کے یہ صحیح خبر ہے, ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ لیبر انسپیکشن منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. آئی تھنک اس کو چیک کرنا پڑے گا. پنجاب اگر اپنا کوئی لا لا رہی ہے, دیکھیے ایک تو بڑا پرابلم بن گیا ہے 18th امینڈمنٹ کا کہ ہر پروونس اپنی انڈیویجولی کرتا ہے, لیکن کئی چیزیں ہیں جو آپ نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ٹریٹی امپلیمنٹیشن وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں, بٹ آپ کے ہر پروونس میں ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو گارنٹر ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو یہ اگر فرض کریں ہم لیبر سبجیکٹ ہم نے ڈیوالو کر دیا, لیکن جب انٹرنیشنل کنونشن کی ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا 87 کی اگر وائلیشن کی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو تو نہیں, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ری افرم کی ہے ابھی جو لاز سارے اپڈیٹ ہونے کے لیے آئی ایل او کے آئے تھے, جس میں کئی چیزیں ہم نے کہا آپ ابھی نہیں ایکسیپٹ کریں کیونکہ آپ کا فریم ورک نہیں ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ لیبر انسپیکشنز ڈالی ہوئی ہیں اس میں کہ دے آلریڈی ایگزسٹ اینڈ یو کانٹ گیٹ. ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا نا, ہمارے ہاں فورس لیبر دی جاتی ہے, مطلب یہ اس طرح کے واقعات بھی ہمیں سامنے آتے ہیں. تو اگر انسپیکشن پہ پابندی لگ گئی تو پھر تو میں نہیں سمجھتی کہ پابندی لگ سکتی ہے یہ لیگلی, انلیس بلکہ آپ لوگوں کو چیلنج کرنا چاہیے پنجاب میں اگر یہ ایکچولی ہوتا ہے. تو آپ تک ہم میڈیا جو ہیومن رائٹس ہے ہمارا چینل نہیں, بٹ آپ دیکھیں آپ عوام کی آواز ہے, باب اختیار تو آپ ہے, آپ ہی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لگنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے وزارت سے یہ پیغام جاتا ہے اور ہیومن رائٹس کی جو باڈی ہے, ایس ایم ظفر صاحب اس کے ہیڈ ہے, لیڈنگ لائر ہے, بہت اسٹیبلش سینئر لائر ہیں, وہ ان کو چاہیے کورٹ میں چیلنج کریں. بٹ میں ڈیفینیٹلی آپ نے مجھے یہ بتایا تو میں الرٹ کروں گی جو ریلیونٹ منسٹری ڈیل کرتی ہے لیبر لا سے, وہ تو کیونکہ میں فیملیئر تھی کچھ کنونشن سے, تو وہ جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے ان کے ایس اے پی ایم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے لیٹس گو تھرو دس لسٹ, تو ہم نے اسپیسیفکلی پورا کلیئر کر دیا تھا. یہ آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں مختلف آرٹیکلز کی تو پھر اسی طرح 9 جو ہے وہ رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. ایک گلہ ہے ہماری جو
महकमा जो मुलाजम पेशा लोग हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में हमारी वाहद गवर्नमेंट है जिसमें हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, और इसको आप कैसे? मेरी बात सुने, फंडामेंटल राइट है, नहीं फंडामेंटल राइट, लाइवलीहुड जो है, इंक्रीज इन सैलरी कहीं नहीं लिखा फंडामेंटल राइट है, लाइवलीहुड आप लाइवलीहुड है, बट आप ये नहीं देख रहे कि हमारी इकोनॉमी का हाल क्या था जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई। जब खजाने में पैसे ही नहीं है तो आप किधर से लाइवलीहुड बढ़ाएंगे? बल्कि हमें बहुत सी चीजें रैशनलाइज करनी पड़ेंगी। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी इज ओवरस्टाफ्ड, इतनी ज्यादा उसमें लोग हैं वो डूइंग नथिंग, फिर उसका पेंशन का बोझ आता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब का नहीं होता, जॉब के बाद में पेंशन्स का चक्कर भी है। कट किसी और तरफ भी लगाया जा सकता है। हाँ, किधर लगाया जाए? ये तो आपने देखना है ना, आपने कर्जे देने हैं सारे, लेकिन बेसिक पेज कई ग्रेड्स की, लोअर ग्रेड्स की बढ़ी हैं थोड़ी, लेकिन आप बल्कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी पेज नहीं बढ़ी। और फिर बाय द वे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डायकोटमी है कि जो सिंध या बलूचिस्तान या पंजाब या प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जाते हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम पास, उनकी पेज 4 गुना ज्यादा है, तो कोई आना ही नहीं चाहता इस्लामाबाद सर्व करने के लिए। ये भी डायकोटमी बहुत है। सो ये सारी चीजें हम स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, बट वेजेस उसी हिसाब से बढ़ सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितना खजाना प्रायोरिटी पे नहीं है, मतलब प्रायोरिटी पे तो नहीं। देखिए हमारी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है कि गरीब को उठाए। एहसास प्रोग्राम हमारा उस पे जो पहले कभी नहीं हुआ। हेल्थ कार्ड की स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की ताकि जो लोग नीचे पिसे हुए हैं उनको ऊपर आए, उनको फैसिलिटीज दें। हेल्थ कार्ड की आपने बात की, अब हमें ये भी सुनने में आया कि अब जो है वो जो फैसिलिटी है, एक तरफ हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं लेकिन फैसिलिटी जो है जो हेल्थ हॉस्पिटल्स में वो वापस ली जा रही है। और इसी तरह नहीं, दैट्स फाइन है। अगर हेल्थ कार्ड इज बीइंग यूज्ड। मेरे अपने गांव में जो लोगों को मिला है वो बड़े खुश हैं हेल्थ कार्ड से, क्योंकि पूरी फैमिली की कवरेज है और हॉस्पिटल की चॉइसेस भी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो अब उन्होंने जो भी डोमिसाइल है केपी में उन सबको अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सली मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो ये चीजें नहीं है पाकिस्तान में, पहले नहीं होती थी। ये सिस्टम्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ताकि हम जाएं टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है वेलफेयर स्टेट की। अच्छा, ये 2 दिन पहले नैब के बहुत तस्करे हो रहे थे और मांडीवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। आप क्योंकि मिनिस्टर है हमारे, नहीं मेरी बात सुने, अकाउंटेबिलिटी कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। वो कहते हैं मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाऊंगा। मेरी बात सुने, जाएं अपनी बेइज्जती कराएंगे। एक अकाउंटेबिलिटी के इदारे को कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं? इस तरह थोड़ी होता है। कल को आप पाकिस्तान कहेगा जी मैं यूके के फॉरेन ऑफिस को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ या किसी इस किस्म के इदारे के, इस तरह थोड़ी होता है। मुझे नहीं समझ आती, अगर आपने कुछ चीज नहीं गलत की तो आप अपने सफाई पेश कर दें। आप यू कांट से कि आप यू बिकॉज आप वाइस चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के या आप मिनिस्टर है कि यू आर अबव द लॉ। ये नहीं हो सकता। ये सिस्टम हमने एलीट का खत्म करना है। एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। वो जो सारा कह रहे हैं वो उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। एवरीवन इज इक्वल, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबिलिटी। इंप्रेशन ये है डॉक्टर साहबा के एक तरफ हो रहा है सारी अकाउंटेबिलिटी, दूसरी तरफ नहीं। क्यों? हमारे जहांगीर तरीन का है, अलीम खान के खिलाफ नैब केसेस है, हर जगह हो रही है। अच्छा, रिसेंटली और वैसे भी अकाउंटेबिलिटी का तो फिर आप जिनके जो कर रहे हैं और जो अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे पूछे, बट एज एन आउटसाइडर लुकिंग इन मुझे तो लग रहा है सबकी हो रही है। अच्छा, एक और बड़ा कंसर्न है अवाम का, हमारा सबका जो है वो पेंडेमिक कोविड-19 जो है ना, इसमें हम ये देखते हैं कि एक तरफ से ये आवाज आती है कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं मतलब ये उसको स्प्रेड कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, ये आप उनके राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हुकूमती लोग भी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं, हमने अपने बंद कर दिए। जो 1-2 दफा हुए हैं उनको हमने डांटा है, उनका एक्शन, उनको वार्निंग दी है कि आप प्लीज मत करें। हमने अपने जलसे सारे कैंसिल कर दिए। अब इवेंट्स भी हम बहुत छोटी छोटी कर रहे हैं विद SOPs। देखें,
سب ساری دنیا میں سیکنڈ اسپائک آئی ہوئی ہے. ہمارے یہاں ڈیتھ ریٹ جو آ رہے ہیں ڈیٹا اس سے واضح ہو گیا کہ خاص طور پہ شہروں میں بہت اسپائک آئی ہوئی ہے. تو یہ اب ایک ذمہ داری اٹھانی چاہیے سیاستدانوں کو کہ جلسے اگر کریں گے تو ظاہر ہے پھیلے گا زیادہ. اور یہ صرف ان پہ نہیں پھیلتا جو اٹینڈ کرتے ہیں, وہ اپنے فیملیز میں جاتے ہیں اور اپنے شہروں میں واپس جاتے ہیں. یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. آپ کیا سمجھتی ہیں ہم 13 کو ان کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد وہ کیا اس کو کنٹینیو کریں گے؟ آپ ان سے پوچھیں. ہمیں دیکھیں, ہمیں جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے خود کیے ہوئے, ہم نے دھرنے بھی کیے ہوئے, کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگر انہوں, لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی آتا ہے تھوڑا سا کہ جی وہاں پہ جیسے پانی چھوڑ دیا گیا ہے یا مینار پاکستان میں جہاں پہ ان کا جلسہ ہے, تو یہ ہم یہی آج کی خبر یہی تھی کہ وہاں پہ پانی. میں صبح سے بن بزی, میں نے ایکچولی دیکھا اس کو یہ جو ہے پانی چاہیے ہوگا لانس میں. مجھے نہیں پتا تو میں کمنٹ نہیں کر سکتی. سنیں, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پنجاب سے آپ سوال کریے گا, کیونکہ ہم اگر جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں اور ڈیولیوشن آف پاور میں, تو یہ چیزیں پھر آپ پروونسز سے ٹیک اپ کریں. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ہم ایکسٹرنل ورلڈ پہ جاتے ہیں. آپ چونکہ رہی ہیں, آپ کا ایک موقف رہا ہے, ٹیچر رہی ہیں آپ, اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آپ کی پوری کمانڈ ہے. اب اس سینیریو میں ہم جو دیکھتے ہیں, اب ورلڈ ہر سال ہم مناتے تو ہے 10 اکتوبر کا دن جو ہے 1948 سے یو این کا چارٹر فار ہیومن رائٹس تھا, اس کو لیے ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں. تو ان حالات میں اب کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور فلسطین میں ہو رہا ہے, تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے ورلڈ کو؟ یہ کشمیر میں جو مودی کی حکومت کر رہی ہے, بالکل پرائم منسٹر نے صحیح کمپیریزن کیے نازی جرمنی کے ساتھ. وہی فیشزم جس طریقے سے انیکسیشن کر رہے ہیں, آکیوپیشن کو اپنی طرف سے لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ہو نہیں سکتی. انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. فورتھ جنیوا کنونشن میں کلیئرلی لکھا ہے آپ اسٹیٹس نہیں چینج کر سکتے. آپ کیا کہتے باہر سے لوگ نہیں لا کے دے سکتے. یہ وار کرائم ہے ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا فورتھ جنیوا کنونشن. تو دنیا اگر چپ رہے گی اس پہ, تو پھر کیا کہتے کیسے وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ باقی جو ممالک ہیں ان کو جب اس لیکچر دیتے ہیں ہیومن رائٹس پہ, جب خود وہ جدھر اتنی بریزن وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی, ادھر وہ کچھ نہیں کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس سلیکٹیو نہیں ہو سکتے. They have to be universal. آپ ایک جگہ کنڈیم کریں تو جدھر اور جگہ ہو رہے ہیں ادھر کریں. جب آپ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کریں, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, فرانس وغیرہ میں جدھر قوانین بن رہے ہیں جس سے ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹ مسلم پاپولیشنز کو کیا جا رہا ہے. وہ مسلم عورتیں اپنا وہ حجاب نہیں پہن سکتی, ننز اپنے روب پہن کے پبلک اسپیسز میں جا سکتی ہیں. یہ ڈویلٹی آف اپروچ نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان نہ صرف جو کشمیر میں کر رہا ہے, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے, جدھر ایکچولی انڈیا اپنے مسلمان پاپولیشن کو اسٹیٹلیس کر رہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لا, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, آپ کسی کو اسٹیٹلیس نہیں ڈکلیئر کر سکتے. اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے, جو ان کے مسلم سٹیزنز گئے ہیں آئیسس کے ساتھ لڑنے, ایکسٹریمسٹ جو ہیں, اب وہ ان کو واپس نہیں لینا چاہ رہے, تو ان کو اسٹیٹلیس ان کی برٹش نیشنلٹی ہٹا رہے کہ جی یہ ان کے باپ دادا پر دادا آئے تھے بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے یا پاکستان سے یا کینیا جدھر سے بھی, تو ان کی نیشنلٹی بائی ڈسینٹ ہے. یہ سراسر غلط ہے, انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے کہ آپ زبردستی ایک نیشنلٹی کسی پہ سونپتے جو وہ اس نے لی نہیں وہ نیشنلٹی. تو یہ ہر جگہ ہیومن رائٹس کی ابیوزز موو ٹورڈز رائٹ ونگ پالیٹکس اور ایکسٹریمسٹ فیشسٹ پالیٹکس ہر جگہ دنیا میں ہو رہے ہیں. اور انڈیا میں تو بہت زیادہ, انڈیا میں تو بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی فارمرز کی بھی ایک موومنٹ ہے, چل رہی ہے, اور اس کے اوپر بھی تشدد کر رہی ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے, وہ پورا پنجاب جو ہے اس پہ باہر بیٹھا ہو. لیکن اس کا دیکھیں نوٹس یہ ہے
برطانیہ نے بھی اس کا نوٹس لیا, فارمرز کو سپورٹ کیا, کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی جس سے انڈیا بڑا اپسیٹ ہو گیا. تو اس کو دیکھتی ہے کہ یہ موومنٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگی جو فارمرز کی موومنٹ ہے. دیکھیں ہندوستان کا ایک جو ایڈوانٹیج ان کی حکومتوں کو ملتا ہے, اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ یہ شاکس ابزارب کر لیتے ہیں, ان کے پاس اسپیس ہے شاک. اب جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ تامل ناڈو میں کسی کو کیا افیکٹ ہوگا اس کا. تو یہ بیکاز اٹس اے ہیوج کنٹری, آئی تھنک وہ اس قسم کی چیزیں زیادہ آسانی سے ابزارب کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے رسک اس طرح کا. فلسطین پہ بھی اگر فرمائے پیلسٹائن پہ دعائیں ہم نے بہت کی 70 سال سے کر رہے ہیں, لیکن جب تک میرا خیال ہے طاقتور نہیں ہوں گے تب تک ہم جو ہے دیکھیے بڑا افسوس ہے کہ کئی مسلم ممالک جو ریکگنیشن کر رہے ہیں اسرائیل کو ایسے وقت جب اسرائیل آکوپیشن پہ زیادہ پھیل رہے ہیں, ان کو اور زیادہ تشدد پیلسٹینینز پہ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ مجھے نہیں سمجھ آتی, اور شکر ہے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے اس پہ کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگی ہم بالکل ریکگنائز نہیں کریں گے, اور ہم نہیں کریں گے. یہ ہماری پوزیشن جب سے پاکستان بنائی گئی قائد اعظم کا بھی یہی سٹینڈ پوزیشن رہی ہے. لیکن اب ابھی دیکھیں نا یو این جنرل اسمبلی میں 3 اسٹرانگ ریزولوشنز پیلسٹینین اسٹیٹ کے حق میں آئی ہیں اگینسٹ اسرائیلی آکوپیشن, حالانکہ امریکن الائز اور اسرائیل وغیرہ نے اپوز کی, بٹ میجورٹی سے پاس ہو گئی. اور میرا یہ ویو ہے کہ اگر ہم بھی کوشش کریں ہمیں بھی جنرل اسمبلی میں کشمیر پہ ریزولوشنز کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہیومن رائٹس چینل فیکے کو. اور ناظرین آپ سن رہے تھے گفتگو محترمہ جناب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی, جنہوں نے عالمی سطح پہ بھی ہمیں بتایا کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بھارت کا جو فاشزم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور ساری دنیا چیخ رہی ہے اس فاشزم کے اوپر. اسی طرح پاکستان میں بھی اگرچہ حالات جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں کہے جا سکتے, لیکن اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ ایک کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بات ہوئی لیبر انسپیکشن کے بھی اوپر, وی آر ہوپ فل کہ لیبر انسپیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی اور جو مزدور طبقہ ہے وہ اس ظلم کا شکار نہیں ہوگا. تب تک کے لیے, جب تک کہ اگلا پروگرام ہم کرتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت. اپنے ہوسٹ اشتیاق چودھری کو بہت شکریہ.